अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं इस पर से। प्रोग्राम के आगाज में बात होगी नाज़रीन, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर हमले में दो एहलकार शदीद जख्मी हुए थे, जिसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने जो है वो हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाते हुए अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तें जो है वो फौरी तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए हर मुमकिन सहूलियत देने का भी ऐलान किया है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का भी जो है वो ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर आला केपी की सोहेल अफरीदी ने शहर के 100 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों के लिए जो है वो ग्रैंड मीटिंग तलब करने का भी फैसला किया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे भारतीय वजीर दिफा के बयान के खिलाफ जो है वो सिंध असम्बली ने करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली है और सिंध असम्बली से खिताब करते हुए वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि भारत के वजीर दिफा ने जो तासुर दिया वो काबिल मजम्मत है। तमाम तर मौजूद हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन जिया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन जिया साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब चुके नेशनल गार्ड्स पर हमले में जो दो एहलकार शदीद जख्मी हुए थे, अब उस पर जो है वो ट्रंप इंतजामिया ने इकदाम किए हैं। उन्होंने अफगान शहरियों की जो इमिग्रेशन है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी है। कैसे देख रहे हैं आप ट्रंप इंतजामिया के इस इकदाम को? देखिए, मेरा ख्याल है कि इन इकदामात के बाद या इस वाक़े के बाद एक चीज़ तो क्लियर होगी कि यही पाकिस्तान बात कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें अफ़गानी इन्वॉल्व हैं। यानी अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनका जो एक जनरल परसेप्शन जो अमेरिका में इस वक़्त आया है वो तो अब दहशतगर्दी के वाक़यात से जुड़ गया है मुकम्मल तौर पर, और पाकिस्तान भी यही बात कर रहा है। तो डेफ़िनेटली वहाँ पर अब जो वाक़या हुआ है वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी आप ये समझें कि एक्सटेंशन है अमेरिका के अंदर जो ये वाक़या हुआ है। तो आगे चलकर और वाक़यात हो सकें, लेकिन इसके अंदर आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं जिन्होंने अब ये वाक़या किया है, जिस शख्स ने, उसके बारे में यही पता चल रहा है कि जनाब वो अमेरिकन फोर्सेस के साथ काम भी करता रहा है। तो डेफिनेटली अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि जनाब वो काम नहीं करता रहा तो उसे पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं या अमेरिकन को कैसे डील करना है। वो उनके साथ काम भी करता रहा, लेकिन इवन देन उसने अमेरिका में जाकर ये दहशतगर्दी का वाक़या किया। इससे मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोप के अंदर अफ़गानियों के लिए मुश्किलात जो हैं वो अब बढ़ जाएंगी और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसका जो दहशतगर्दी का जो एक तरीक़ाकार है जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया उसको तस्लीम कर रही है और इन वाक़यात से उसको तक़वियत मिल रही है। सही, ऐसे सब अफगानियों की जो दहशतगर्दी है वो अब बैनुल-अक़वामी सतह पे भी इस चीज़ को मान लिया गया है कि अफगानिस्तान जो है या अफगान शहरी जो है वो दहशतगर्दी में पूरी तरह मुलव्वस होते हैं। लेकिन फिर भी इस दहशतगर्दी का किसी तौर पे हम देख रहे हैं कि वो सदेबाप क्यों नहीं किया? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पहली बात ये है कि सिर्फ़ अमेरिका के अंदर नहीं किया इन्होंने, बल्कि जब ईरान और इज़राइल की वॉर हुई है तो उसके अंदर भी ईरान ने बहुत ज़्यादा अफ़गानी जो है बाहर निकाले थे। और मज़े की बात है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो टेररिज़्म हो रही है, गर्दी हो रही है, उसके पीछे इंडिया है। सही। यानी भारत का हाथ है, मोदी सरकार का हाथ है। तो अगर अमेरिका के अंदर अफ़गानी भी दहशतगर्दी कर रहे हैं और अगर पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी कर रहे हैं तो इनको करवा कौन रहा है? ये एक और मैं समझता हूँ कि एक इशारा मिल रहा है। और इससे पहले आपको पता है कि इंडिया जो है उसके पीछे जो हैं, जो उसके मज़मूम मकासद हैं इंडिया के पीछे, वो इज़राइल के हैं। और देखिए ये बड़ी पेचीदा किस्म की, इंट्रिकेट किस्म की जो हैं इस वक़्त कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही हैं। अमेरिका के अंदर अगर वाक़यात हो रहे हैं और वो भी व्हाइट हाउस के करीब, तो आपको पता है कि इससे पहले थोड़ा-सा मैं इसको इस तरह लूँगा कि भारत जो है, इसने पहले कनाडा में भी दहशतगर्दियाँ करवाई हैं। इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी इस हवाले से पता चल रहा था। अब अगर अफ़गानी वहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं तो इनके पीछे भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रॉ के भी ताने-बाने तो ज़रूर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ है। बहरहाल अगर अमेरिका की बात की जाए तो बहुत इस बारे में कंसर्न है, हालाँकि वहाँ पर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अमेरिका के अंदर तो स्टूडेंट्स भी गन्स उठा के कितने-कितने लोग मार देते हैं। तो बहरहाल इससे वो कंसर्न इसलिए है कि एक तो अफ़गानियों की एक समझें कंसिडरेबल जो है
تعداد جو ہے وہ امریکہ کے اندر پہلے سے موجود ہے اور یہ بائیڈن کے دور میں چلی گئی تھی وہاں پر, اور ان لوگوں نے اس لیے وہاں پناہ آسانی سے حاصل کر لی کیونکہ امریکہ کو یہ لگتا تھا کہ انہوں نے طالبان دور کے اندر ہماری خدمت کی ہے. تو جو پاکستان میں کانسیپٹ چلتا ہے نا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, تو وہاں پر بھی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والی کہانی ہے. تو بائیڈن نے گڈ طالبان جو تھے اپنے دور میں وہ کھینچ کے وہاں امریکہ پہنچا دیے اور آج وہ اس کو بھگت رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں امریکہ کو وہ کھرا ڈھونڈنا چاہیے جو کہ را کی طرف نکلتا ہے, جو کہ موساد کی طرف نکلتا ہے. اچھا صاحب, گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی جو ٹرم ہمارے ہاں ختم ہو چکی ہے, ہم صرف اب دہشت گردی کو ہی بھگت رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے تو یہاں سے ختم ہو چکی ہے. ہمارا تو موقف گورنمنٹ کا بہت سامنے ہے, عسکری اداروں کا بھی ہے کہ نو گڈ طالبان نو بیڈ طالبان, ٹیررسٹ اور ان کو ہم ڈیل کریں گے. تو ڈیل کر رہا ہے پاکستان. اچھا, انڈیا اور ابھی آپ نے بھی کہا کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ افغانیوں کی ایز سب پشت پناہی کرتے ہیں, تو انڈیا اور جو اسرائیل ہے اگر وہ افغانیوں کی پشت پر کھڑے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے, اب امریکہ کی پالیسی کیا ہوگی پھر افغانیوں سے متعلق, چونکہ انہوں نے تو فوری جو ان کی امیگریشن ہے اسے وہ معطل تو کر دیا ہے, لیکن ان کی پالیسی کیا ہوگی اس حوالے سے؟ دیکھیے, ایک تو ٹوٹل افغان جو وہاں پر موجود ہیں اس کا امپیکٹ ان پر آ رہا ہے. دوسرا ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اس پر سختی کی ہے اور افغانیوں کی جو ہے اب سکریننگ ہوگی, اور جب ان کی سکریننگ ہوگی تو وہاں بہت ساری چیزیں اور بھی پتہ چلیں گی. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر اگر یہ موجود تھا بندہ تو اس بندے کو جو اسلحہ ملا وہ کہاں سے ملا. دوسری بات یہ ہے کہ اس اسلحے کو دینے والے جو تھے اگر کوئی اور لوگ تھے تو ان کی کانسپریسی کیا تھی وائٹ ہاؤس کے باہر یا قریب جا کر یہ کرنا. اس کے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اور مقاصد تو تھے, اور اگر آپ ذرا غور کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر را کا کوئی ایجنڈا تھا یا موساد کا کوئی ایجنڈا تھا. دیکھیں یہ عجیب طریقہ ہے ان کا, یہ ایک دوسرے کو بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں. ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں ایک ٹرائکا ہے, سی آئی اے, موساد اور انڈیا. لیکن یہی انڈیا جو ہے دوسرے لمحے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ کینیڈا کے اندر بھی جا کر دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے, یہ امریکہ کے اندر بھی کرتا ہے, یہ پاکستان میں بھی کرتا ہے. اس کا ایک اپنا کردار ہے. اسی طرح آپ اسرائیل کو دیکھیں تو یہ پورے مڈل ایسٹ میں اس نے دہشت گردی کو پھیلایا, اور پھر اس نے ایون پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو جو وار ہوئی انڈیا پاکستان کی اس کے اندر بھی یہ انوالو تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی پیچیدہ سی گیم ہے جس کے اندر یہ ملک ایک دوسرے کو بھی کاٹتے ہیں, ایک دوسرے کے حوالے سے بھی جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں پڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس واقعے کو اتنا لائٹلی نہ لیں, اس کے نتیجے میں جو ریپرکشنز آئیں گے دیٹ آر ویری امپورٹنٹ, کیونکہ امریکنز جو ہیں اس واقعے کے بعد مڈل ایسٹ, افغانستان, یہاں کیا کرنے جا رہے ہیں, یہاں اس سے کیا کوئی مقاصد وہ حاصل کریں گے اس کے بعد, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ان واقعات کے نتیجے میں جو ریئیکشن امریکہ دے گا. ایک تو وہ ریئیکشن ہے جو اس نے ابھی دیا ہے کہ افغانیوں کو اس نے اسکریننگ کر رہا ہے ان کو, اس کے علاوہ ان کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں. تو کیا یہ یہیں تک محدود رہے گا یا اس کے نتیجے میں کوئی ایکشن جو ہے وہ افغانستان میں آ سکتا ہے؟ وہ ملک جو بذات خود اس وقت حالت جنگ میں ہے وہ پھر بھی اس طرح کی پراکسی سے باز نہیں آ رہا, بلکہ کھلی جنگ بھی جو ہے وہ اس کی طرف سے جاری ہے. دیکھیں یہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ اب وہ افغان جو ہے اس کے پیچھے کون ہے, کیا ان کے پیچھے افغانستان کی گورنمنٹ ہے؟ ظاہری بات ہے دو امریکنز کو جو کہ ان کے آرم فورسز کے جو لوگ ہیں ان کو اٹیک کرنا, تو اب یہ کوئی نارملی اس نے پبلک پہ تو نہیں کیا نا, وہاں پر کیا ہے. تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا ذاتی رنجش ہوتی ہے اور یا پھر اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی ہوتی ہے. تو بظاہر اس میں ذاتی رنجش تو کوئی نہیں لگ رہی کہ کوئی پرسنل اینیمیٹی تھی, یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. تو اس کے پلاننگ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے, ہیج کس نے کی, ڈیفینیٹلی یہ ریویل ہوگی اگلے جو چند دن ہے اس کے اندر. ایسا صاحب, پاکستان کو تقریباً چاروں طرف سے ہی اگر بھارت کو دیکھ لیں, اسرائیل کو دیکھ لیں, آپ امریکہ کو دیکھ لیں, پاکستان کو جو ہے وہ شدید قسم کے خطرات ہے. افغانستان کو آپ دیکھیں کہ ہماری ان کے ساتھ وہ کشیدگی ہے جو تاحال برقرار ہے, اور ڈائیلاگ یا مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی سولوشن نہیں نکل پایا. چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, مذاکرات یا پھر ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے ہی معاملات جو ہیں وہ سورٹ آؤٹ ہوتے ہیں یا حل ہوتے ہیں.
اور اگر مذاکرات ایک دور کے بعد پھر دوسرا دور پھر تیسرا دور، لیکن پھر بھی مذاکرات جو ہے وہ کوئی اپنی حتمی شکل تک نہیں پہنچ پاتے، تو پھر اس کے بعد چونکہ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے کہ مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے، جنگ چونکہ پھر اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر تو مذاکرات کے اوپر بھی دیکھیں کوئی میرا بات خیال ہے نہیں بن ابھی رہی تو مذاکرات سے زیادہ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو موقف ہے افغانیوں کے حوالے سے کہ یہ ٹیررزم کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو تھوڑی تقویت ملی ہے امریکہ میں اس واقعے کے بعد، اچھا کہ جناب اگر پاکستان میں یہ افغانی آ کے کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی کر رہے ہیں۔ اب وہاں پر ایک اور آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جی موجودہ جو ریجیم جو ہے، اچھا ان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا بلکہ یہ تو ان سے بھاگ کر وہاں گئے ہوئے تھے، چلیں وہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن بہرحال جتنے بھی یہ لوگ تھے یہ کسی نہ کسی اشارے پہ کام کر رہے تھے۔ اب اگر وہاں پر امریکنز کے اوپر ہی انہوں نے حملہ کر دیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے کچھ مقاصد ہیں، اس کے پیچھے افغان گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ چونکہ مانا جا رہا ہے تو پاکستان کو یہ چیز جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ افغانیوں کے پیچھے اگر کوئی ملک ہے تو وہ بھارت ہے، اور ممکن ہے کہ بھارت کسی خاص جو ہے مقصد کے تحت کچھ کام کر رہا ہو اور اس کے تحت اس نے ان کو استعمال کیا، اس بندے کو استعمال کیا ہو یا اس کے نیٹ ورک کو استعمال کیا ہو، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے کوئی ایک آدمی نہیں کرتا، جب وہاں پر واقعہ ہوا ہوگا تو وہاں کچھ اور لوگ بھی ہوں گے۔ تو ڈیفینیٹلی امریکہ کا جو ادارہ ہے، وہاں کی جو CIA ہے یا ان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ہوم لینڈ سیکیورٹی جو ہے، وہ اس پہ کام کر رہے ہوں گے۔ امریکہ کے اس اقدام کے بعد چونکہ پاکستان کا دہشت گردی کے افغانیوں کی دہشت گردی کے حوالے سے جو موقف تھا اس کو تقویت تو ملی، لیکن ایسا جیسا پاکستان تاحال جو ہے وہ دہشت گردی کو بھگت رہا ہے، تو اس کا سدباب کیسے ممکن ہوگا؟ ہم یہ تو اپنا جو ہمارا جو مقدمہ ہے ہم پھر کہاں اس کو درج کروائیں؟ ہم تو یہی ڈیبیٹ کرتے رہیں گے کہ خدا نہ خاصہ کل وہاں پہ دھماکہ ہوا تھا، آج فلاں شہر میں دھماکہ ہوگا، ہم تو دہشت گردی کو نمٹ رہے ہیں نا، بھگت رہے ہیں۔ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم بھگت رہے ہیں، اس سے پاکستان کا جو انٹرنیشنل موقف ہے وہ سٹرونگ ہوا ہے اس واقعے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ ہو یا یورپ ہو، اب انہیں دیکھنا چاہیے نا کہ اگر دہشت گردی ان کے ملک تک پہنچ گئی ہے تو افغانیوں کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 9/11 ہوا تھا تو اس کے بعد امریکہ نے ری ایکشن میں جو سب سے بڑا حملہ کیا تھا وہ افغانستان پر ہی کیا تھا، امریکن فورسز یہاں پر آئی تھیں۔ تو اب ان واقعات سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں نکلیں گی باہر، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کا ایکشن یا ری ایکشن کیا ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اور وہ پہلے بھی امریکنز کہہ چکے ہیں کہ ہم افغانستان میں انہیں بگرام ایئر بیس چاہیے، تو کیا امریکہ اس کے بعد ان واقعات کے پیچھے یا اس سے کوئی اگر کوئی بسٹ جو ہوتا ہے، کوئی گینگ بسٹ ہوتا ہے ٹیررسٹ کا، تو ان کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں؟ تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پکچر کا آپ سمجھے ایک چھوٹا سا حصہ ہم دیکھ رہے ہیں، اصل میں پکچر بڑی ہے، اور اس پکچر کے پیچھے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور یقیناً اس میں انڈیا کا ہاتھ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ چاہے وہ طالبان کی جو پرانی ریجیم تھی وہاں پر افغانستان کے اندر، یا پھر اشرف غنی اور جو باقی امریکن کی سرپرستی میں لوگ وہاں پر آئے، یا اب جو ہے افغانستان کے جو لوگ ہیں جن کی حکومت وہاں پر ہے، عبوری حکومت، انڈیا کے سب کے ساتھ مراسم بڑے گہرے ہیں، رائٹ، اور وہ یوٹیلائز بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر امریکہ وہی ملک ہے جہاں پہلے بھی بھارت نے کوشش کی ہے، کینیڈا میں تو کی، وہ تو ہمیں پتہ ہے، وہاں پر بھی قتل کروانے کی کوشش کی، تو اس کا بڑا شور شرابہ دنیا میں ابھرا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا کا کیا ہاتھ ہے، امریکہ پر زور دینا چاہیے کہ وہ چیک کرے۔ صحیح، ایسا سب افغانی وزیر دفاع کی اس وقت جو ہے وہ بھارتی وزیر دفاع سے ملاقات، اور پھر اس وقت جبکہ حالات اتنے کریٹیکل ہیں پاکستان کے ساتھ افغانستان کے، پھر اس کے بعد اپنے ملک میں یعنی افغانستان میں جو ہے وہ سفارتکاری کے حوالے سے مکمل یقین دہانی بھی کرانا، پھر تجارت کے حوالے سے بھی، تو ایسے سب یہ تو اس وقت ٹائم ہے، ٹائم لائن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ اتنا کریٹیکل ٹائم ہے اور اس وقت وہ جو سفارتکاری اس حوالے سے بھی وہ مکمل طور پہ یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے وہی کہا نا کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اپنے اس موقف کو لے کر پوری دنیا میں گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دنیا اس کو مانتی بھی ہے، تسلیم بھی کرتی ہے، اور افغانستان کی جو دہشت گردی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کا ہاتھ ہے، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہاں پر بھی گئے ہوئے تھے، اور ان کے جو زوما ہے یا ان کی جو گورنمنٹ کے اہم لوگ تھے وہ انڈیا کا ٹور بھی کر آئے، اور وہاں پر
جو انہیں رسپانس ملا، اور پھر امریکہ کے واقعے سے قبل ہم نے انڈیا کے اندر دیکھا کہ جو انڈیا نے جو سپورٹ کی افغانیوں کی، اور پھر اب یہ ہے کہ ٹریڈ بڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو باور کرانا چاہیے پاکستان کو کہ دیکھیں یہ جو ٹیررزم ہے جو انڈر دی امبریلا آف انڈیا، یعنی ہندو طبع کی جو پالیسی ہے وہ خود امریکہ کے لیے بھی اب خطرناک ہو چکی ہے. ایسے سب افغانیوں کے ساتھ ہماری عارضی جو تجارت ہے وہ بھی بند ہے، وہی بندش کا شکار ہے. تجارتی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی ہمیں یا افغانستان کو جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کہ دونوں کو ہوتا ہے، ظاہری بات ہے. تجارت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، جو ٹریڈرز ہیں یا بزنس مین ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں جو افغانستان کے اندر مال بھیجتے تھے اور وہاں سے جو آتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہیں. ایک میں نیوز دیکھ رہا تھا، اس کے حوالے سے یہی پتہ چلا ہے کہ وہاں کے جو ٹریڈر ہیں، پاکستانی جو ٹریڈرز ہیں، وہ جے یو آئی کے امیر جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سے انہوں نے کوئی اپیل کی ہے کہ جناب اس وقت اگر ٹریڈ بند رہتی ہے تو انہیں بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو پاکستان سے ٹریڈ وہاں جا رہی ہے وہ بھی، اس کو بھی امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن ملک کی حفاظت جو ہے، ملک کی جو سیکیورٹی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ٹریڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، ٹریڈ اس سے زیادہ ویلیو نہیں رکھتی. تو میرا خیال ہے اس کا زیادہ نقصان افغانستان کو پہنچا. اب بذات خود اس وقت افغانستان جو ہے وہ سولوشن کی طرف نہیں آنا چاہ رہا، یا پھر وہ جو پراکسیز ہیں وہ اس کو اس طرف نہیں آنے دے رہی. جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ عراق کی صورت میں یا موساد کی صورت میں وہ نہیں چاہ رہی کہ اب دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ باضابطہ. میرا خیال ہے کہ اپنی تاریخ کے سب سے غلط ٹریک پر نا افغانستان کی جو اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ ہے وہ چڑھ گئی ہے. اچھا، اس نے جو راستہ اڈاپٹ کیا ہے وہ اس کو مکمل تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. صحیح. ابھی اس وقت افغانستان کے اندر بھی ان کے خلاف خاصی جو ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ریئیکشن جنم لے چکا ہے، اور وہاں شمالی اتحاد والے بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ افغانستان پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری جو بڑی قوتیں ہیں ان کی پراکسیز یہاں لڑی جا رہی ہیں. اچھا، یہ بڑے انٹریکیٹ سی چیزیں ہیں وہاں پر، آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس گورنمنٹ کا یا کس ملک کا مقصد کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. پراکسیز وہاں یہ لڑی جا رہی ہے کہ ایک دور میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ جب رشیا وہاں پہ انٹر ہوا تو امریکہ سمیت یورپ اور ان کی پراکسیز وہاں لڑی گئی تھی. ڈیفینیٹلی اس میں پاکستان نے حصہ لیا تھا. لیکن اب جب امریکہ وہاں رہا تو وہاں پر بھی دوسرے ممالک ہیں، اس میں چین کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں، اس میں رشیا کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں، اور باقی ممالک کے بھی اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. اس کے تحت وہاں پراکسیز لڑی گئی ہیں اور آج بھی لڑی جا رہی ہیں. افغانستان سے آپ یہ سمجھ لیں، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو کے اس وقت تو امریکہ تو پہنچ چکی ہے. صحیح. اور نہ جانے اب کہاں کہاں اور پہنچے گی. اب اس کو روکنے کے لیے پاکستان تو پہلے ہی اس کا شکار ہے، پاکستان کو تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ پاکستان کا موقف مضبوط ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یورپ میں موجود ان کے حلیف کیا کرتے ہیں. اگر تو وہ کوئی اقدام اٹھاتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اقدام جنگی قسم کا کوئی اقدام ہو، تو جب وہ ہوتا ہے تو پورے ریجن کے اندر اس کا امپیکٹ جو آئے گا وہ بھی آپ کو انالیسس کرنا پڑے گا. احسن اسد، امریکی فوج کے انخلا کے بعد کیا افغانستان کو یہ چیز شدت سے ریلائز ہونا شروع ہوگی ہے کہ وہ زیادہ پاور میں ہیں یا زیادہ مضبوط ہیں؟ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں وہ کہ جو یہاں سے ہم نے امریکی فوج کا انخلا کیا؟ میرا خیال ہے ان کی ہوا ہو رہی ہے جو خود اعتمادی ہے نا، اس کے پیچھے پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. چاہے وہ رشیا تھا، ویدر اٹ از رشیا اور امریکہ، تو پاکستان نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. یہ مجاہدین یا طالبان، یہ اس سے کہیں بڑا رول پاکستان کا ہے. اب وہ پاکستان کے اوپر ہی اٹیک ہو گیا، یعنی اپنے محسن کش ہے نا، اپنی محسن کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو جب میں آپ کو ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ جو مرضی کریں لیکن اپنے محسن کے خلاف کبھی نہیں لڑنا چاہیے. رائٹ. کہ محسن ہی تو آپ کی سپورٹ ہوتی ہے، تو اپنے محسن ہی کے خلاف لڑنا شروع ہو گیا. اسی کے کیا کہتے ہیں کہ اس کے بھی صحن میں آ کر دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں اور اس کے دشمن کے ساتھ مل گئے ہیں. اور صرف اس کے دشمن کے ساتھ نہیں ملے بلکہ اپنی روایات کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے. مثلاً یہ افغانی ہی تھے، افغانستان کے لوگ ہی تھے جو پچھلے 1000 سالہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ انڈیا کے اندر آئے. خیر اس میں اگر بابر کا ذکر کروں، مغلیہ خاندان تو وہ پیورلی افغانی تو نہیں تھے، لیکن افغانستان کے تھرو آئے تھے اصل دیکھا جائے تو. بہرحال جو وہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نقطہ نظر ہوا ایکسپورٹ سب کانٹیننٹ کے اندر، اس سب کے خلاف افغانی اس وقت جو ہے، جو افغان گورنمنٹ ہے، جو بری حکومت ہے، وہ خلاف کھڑی ہوگی. اپنی ہی روایات، اپنی ہی تاریخ کے خلاف کھڑی ہے. تو جب اپنی روایات اور اپنی تاریخ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے محسن کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی کامیابی پھر زیادہ اس پہ آپ یقین نہیں کر سکتے.
ایسا صاحب ملک بدر کیا گیا افغانیوں کو، اس کے بعد یہ اس جو کشیدہ صورتحال ہے یا اتنی کریٹیکل صورتحال ہے، اس نے مزید تقویت پکڑی یا اس کے بعد حالات زیادہ کشیدہ ہونا شروع ہوئے جب ہم نے افغانیوں کو جو ہے وہ اسی وجہ سے کہ میرا خیال ہے ابھی افغانی ہمارے تو ملک میں بہت دہشت تھوڑے گردی کے ابھی خطرات نکالے ہیں انہی کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. اس پر. ابھی تو افغانیوں کی بہت بڑی تعداد ابھی بھی موجود ہے پاکستان کے اندر. ڈیفینیٹلی وہ جھگڑے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ افغانیوں کو واپس کرتے ہیں تو چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پر بوجھ بنا رہے، کیونکہ وہ ادھر رہیں گے تو دہشت گردی ہوگی، تو وہ پھر اس کے حوالے سے یہاں پر جو ہماری پوسٹیں ہیں وہاں پر بھی اٹیک انہوں نے کیا. پچھلے دنوں جو بھی سرحد پہ جو کچھ ہوا، جتنی بھی کیوس ڈیولپ ہوئی، اس کے پیچھے ان کا یہی مقصد ہوتا ہے نا. تو بہرحال پاکستان نے ایک سٹینڈ لے لیا اور پاکستان نے کوئی ایسا غلط سٹینڈ بھی نہیں لیا. دیکھیں نا وہ جو لوگ کہتے تھے جی پاکستان کو نہیں نکالنے چاہیے، تو آج امریکہ کو دیکھیں دو سوری بندے. ٹو انٹرپٹ کریں صاحب، اس وقت جو ہے وہ ان کی جانب سے ایک بڑی عجیب سی لاجک بھی دی گئی افغانیوں کی جانب سے کہ چونکہ ہم ایک عرصہ دراز سے یہاں پہ ہیں اور ہمارے چونکہ بچے یہاں پہ، پھر اس کے بعد وہ جوان ہو گئے، لیکن آئی ڈی کارڈ کے اوپر نہ ہم افغانستان اور نہ ہم جو ہے پاکستان کے، پھر ہمیں ہماری شریعت بتا دی جائے کہ ہم کون ہیں. تو وہ افغانی ہے نا. وہ اس سے یہ تو نہیں ہو گیا کہ وہ یہاں پر آ کے رہے ہیں. یہاں پاکستان ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ یہاں پر آ جائیں گے تو آپ کو نیشنلٹی دے دی جائے گی. ابھی برٹن کے اندر دیکھیں نا انہوں نے نیشنلٹی کے کتنے جو اصول ہیں یا قواعد و ضوابط سخت کر دی ہیں، اور وہاں ایک بہت لمبا عرصہ لگ جائے گا اب نیشنلٹی لینے کے لیے. ہر ملک کو یہ حق ہے. آج امریکہ نے دیکھیں کتنا زیادہ سب کچھ بند کر دیا نا، تو پاکستان کے اندر تو لاکھوں کی تعداد میں، اور پاکستان کے اندر تو ٹیررزم کی ایک بہت لانگ کہانی ہے جو وہ کر رہے ہیں یہاں پر. تو دوسرے ممالک میں تو چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں، تو ممالک دیکھیں کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو پاکستان تو میرا خیال ہے اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پاکستان تو پھر بھی ان کے ساتھ میں بہت سافٹ کارنر رہا ہے ان کے ساتھ. پاکستان نے تو بہت سافٹ قسم کے اقدامات ان کے خلاف کیے ہیں. ابھی اس طرح ہارڈن تو پاکستان ہوا ہی نہیں. تو لیکن ان کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب یہ پھنس گئے اصل میں. اور ایک تو یہ کہ پاکستان نے ان کی جو خوراک بند کر دی ہے، کہاں سے ہی چلائیں گے سارا سلسلہ. انڈیا کتنی خوراک وہاں پہنچا لے گا، اور مہنگی آپ ایئر سروس کے ذریعے جب وہاں جائیں گے تو یہ افغانستان کو پالنا انڈیا کے جو اکانومی ہے اس کے لیے بھی کوئی اتنا سٹرونگ نہیں ہے، اتنا میرا خیال ہے پاسبل چیزیں نہیں ہیں. خود وہاں پر بھی اس کا ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے انڈیا بھی یہ غلط گیم میں پڑ گیا اور افغانستان تو پہلے ہی ہے. بیسیکلی پاکستان کے ساتھ کلیش چل رہا ہے نا بھارت کا، تو وہ اس وجہ سے افغانستان کے ساتھ اس کی قربتیں بڑھ رہی ہیں. اس سے قبل تو اتنی بھی قربتیں جو قریب سے نہیں تھی. حسن صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ بحرین کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے انہیں ہر ممکن سہولیات دینے کا بھی اعلان کیا ہے. کیا کہیں گے آپ وزیر اعظم شہباز شریف کی اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے؟ شہباز شریف صاحب کی یہ جو سٹیپ ہے ان کا، ہاں جی، میرا خیال اچھا سٹیپ ہے. اس کو میں برا سٹیپ نہیں کہوں گا. صحیح. پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آنی چاہیے. اور شہباز شریف صاحب تو پچھلے جب سے وہ گورنمنٹ میں ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ جب نگران حکومت تھی تو یہ سب سے زیادہ جو وہ زور دیتے تھے، اور انہوں نے بہت سارے ایم او یوز سائن کیے تھے کہ جناب باہر سے ہم انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آئیں گے. لیکن بدقسمتی سے کہہ لیں کہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان ابھی تک نہیں آئی. بلکہ خود حقائق یہ ہیں کہ پاکستان کے اپنے جو بڑے بڑے مل آنر فیکٹریاں بند کر کے پاکستان سے ٹرانسفر ہو چکے ہیں. صحیح. اور باقی جو سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے. ٹاپ کے لیول پر دیکھ لیں یا آپ پبلک کے لیول پر دیکھ لیں، اس وقت ایئرپورٹوں سے روزانہ وہاں دیہڑیاں بھی بڑی بڑی لگ رہی ہیں. آپ کا ایف آئی اے کا ڈپارٹمنٹ ہو یا جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی سٹوریز آ رہی ہیں. ایک ایک بندے سے وہ لاکھ دو لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ لے رہے ہیں، اور آف لوڈ کر دیتے ہیں. پورے کاغذ بھی ہو تو وہ آف لوڈ کر دیتے ہیں. تو ایک عجیب سا تماشا پاکستان میں لگا ہوا ہے. یہ پہلے نہیں تھا. ایسے نالائق لوگ ہیں کہ ملک کی معاشی حالت ٹھیک نہیں کر پا رہے، لوگ باہر جاتے ہیں تو اب اس طرح کر کے اپنی ملک کی عزت بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں بچتی. اب بات یہاں یہ ہے کہ ابھی پچھلے اگر میں چند ماہ کہوں تو اس کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان میں اپنے بزنس بند کر کے، نمبر آف ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں دے ہیو لیفٹ پاکستان. تو یہ پاکستان کو چھوڑ کر جا چکی ہیں. تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، بالکل اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ بتائیں آپ انوائٹ کر رہے ہیں اتنے عرصے سے، آپ 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، لوگ آتے کیوں نہیں یہاں؟ کون سی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ صاحب آف لوڈ کرنے والی جو ایف آئی کے حوالے سے بات ہے اس کی آج تردید کر دی گئی ہے ایف آئی کی جانب سے. اس کی تھوڑی سی اصلاح کر لیتے ہیں. نہیں، وہ تردید کرتے رہے نا، جو کچھ ہوا ایئرپورٹوں میں سب نے دیکھا ہے، وہ کرتے رہے تردید. اب وہ چونکہ جب پریشر بنتا ہے تو پھر وہ تردیدوں پہ آ جاتے ہیں. ان کی تردید اپنی جگہ پر، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ جو کچھ کراچی ایئرپورٹ پر ہوا ہے، باقی جگہوں پر جو ہو رہا ہے وہ تماشا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال
اور میں اس کو تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. جی بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں انویسٹمنٹ موجود نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کے ہوشربا ٹیکسز جو ہیں اس کی وجہ سے آپ ملٹی نیشنل کمپنیاں چھوڑ کے چلی گئی. اب یہ اپنی جو ہیں کمپنیاں جا رہی ہیں. ایپٹما کے اس دن میں کسی عہدیدار کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں جو مین ہے کپڑے کی جو صنعت ہے, آپ کاٹن کہہ لیں, 100 سے اوپر انہوں نے کوئی ملیں اور وہ فیکٹریاں یا کارخانے بتائے کہ جو بند ہو چکے ہیں, اور لوگ یہاں سے اپنا وائنڈ اپ کر چکے ہیں, اپنے ہی لوگ وائنڈ اپ کر کے جا چکے ہیں. تو اس کے پیچھے انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ جناب بجلی اور یوٹیلیٹی اتنی مہنگی ہے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ میٹ ہی نہیں کر پا رہے ہم. تو اس کے اوپر ٹیکسز آپ نے اتنے ڈال دی ہیں, اور پھر جو مشینری ہے اس وقت جو دہشت زدہ کر رہی ہے بزنس مین کو, اس کی وجہ سے یہاں جو آپ کا لوکل بندہ ہے اس نے اپنی انویسٹمنٹ کو روک لیا. کمپنیاں آپ کی چل نہیں رہی, فیکٹریاں آپ کی بند ہو رہی ہیں. تو ایسے میں آپ فورن انویسٹمنٹ شاید خبر کی حد تک تو بہت اچھا لگتا ہے, اور میڈیا میں جب نیوز آتی ہے تب بھی اچھا لگتا ہے, لیکن پریکٹیکلی کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اگر یہ کب آئیں گے آپ کی طرف؟ اگر کوئی پچھلے 2 سالوں میں آیا تو بتائیں آیا کون ہے ادھر؟ ایسے صاحب سوری جب تک عام آدمی کا سسٹم کے اوپر اعتماد بحال نہیں ہوتا تو وہ چھوٹا سا بزنس شروع کرے یا وہ کاروبار شروع کرے, تو اس حوالے سے اس کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف ہے. کیا یہی بڑی وجہ ہے کہ اس وقت لوگوں کا اپنے سسٹم کے اوپر اعتماد اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے؟ مجھے یہ بتاؤ, ابھی کل 2 بچے کچے کے ڈاکوؤں نے مار دیے, اور وہ آئے دن یہاں سے, جو پنجاب سب سے زیادہ سیکیورڈ آپ علاقہ کہتے ہیں, سندھ اور پنجاب, چلیں پنجاب کی میں بات کر لیتا ہوں, جہاں کی سی ایم کا بھی دعویٰ ہے, جہاں کے پولیس چیف کا بھی دعویٰ ہے کہ جناب بڑے سیکیور ہیں اور سیف سٹی, اور نہ جانے پلاتھرا آف جو ہے آپ کی ایجنسیز بھی ہیں, اور آپ کی پولیس کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے, دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے؟ آپ کے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, آپ کے پنڈی میں دہشت گردی کے واقعات اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں. پھر آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ 2 بچوں کو مارا ہے, ان کا کیا قصور تھا؟ تو دندناتے پھر رہے ہیں ڈاکو, اور وہ پھر سندھ میں بھی چلے جاتے ہیں. سندھ کے اندر ان کو امان مل گئی ہے جس طرح اس کی گورنمنٹ نے کیا ان کو, بلکہ وہاں تو ریڈ کارپٹ ملا ہے ان کو, تو وہاں بلکہ فنڈز بھی ملے. تو یہ جو آپ نے اس ریاست کے ساتھ گیم چلا رہے ہیں سارے مل کے, اس کے نتائج جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا اپنا انویسٹر, آپ کا بزنس مین, جہاں میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ وہاں بزنس مینوں کو وہ لیٹر ملتے ہیں ساتھ گولی آ رئی ہے کہ بھئی آپ بتا دے دو یا گولی کھا لو. تو یہ جو صورتحال ہے اتنی تیزی سے پھیل چکی ہے کہ آپ کے دعوے دیکھیں کہ یہ حقائق دیکھیں. حقائق تو یہی ہیں کہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ عوام پر ہی چڑھ دوڑے ہیں. ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب کچے کے ڈاکو لوٹ رہے ہیں, یہ سڑکوں پر راہزن لوٹ رہے ہیں, دوسری طرف وردیوں میں آپ کے چلانوں کے نام پر آپ کی جیبیں خالی کی جا رہی ہیں. ایک عام آدمی تو پاکستان میں پس کے رہ گیا, انویسٹر نے کہاں سے یہاں پر؟ اچھا, یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے ہمیں کہ اتنے ممالک جو ہیں وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے وہ بات چیت ہو رہی ہے پاکستان کی. ہم نے حال ہی میں دیکھا وزیر اعظم نے بہت سے دوسرے ممالک میں دورہ بھی کیا, اور اس میں جو ہے وہ اسی طرح سرمایہ کاری کے وعدے بھی کیے گئے. ایسا صاحب اس کا اگر تو سرمایہ کاری ہوتی ہے تو اس کا اگر بینیفیشری آپ کا عام آدمی نہیں ہوتا تو پھر اس کا بینیفیشری وہی, اگر آپ کا بیوروکریسی یا پھر آپ کی اشرافیہ یا پھر آپ کی جو اقتدار میں بیٹھا طبقہ ہے, اگر وہی ہے تو پھر عام آدمی کو اس سے کیا لگے کہ کتنی سرمایہ کاری, کتنے, اس کو تو ارب ڈالر اس کی بھی جو ہے وہ ضرب تقسیم نہیں آتی ہوگی صحیح طریقے سے, اس کو کیا لگے اس سے؟ مطلب ہمیں تو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے نا کہ اتنی سرمایہ کاری ہوگی, لیکن اس کا بینیفیشری کون ہو؟ میں نے تو آپ سے کہا کہ 2 سالوں میں بے شمار ممالک کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ایم او یوز کیے ہیں. یہاں نوید سنائی کے دوروں پہ جا رہے ہیں اور انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. وہ سعودی عرب گئے, وہ یہاں پر دبئی میں گئے, اور لیکن دبئی کی جو صورتحال ہے وہ ابھی آپ نے شروع میں جو بات کی ہے کہ وہاں ویزا بھی نہیں دیا جا رہا اس وقت. عام پاکستانیوں کو ویزے بند ہیں. یہ آج بتایا گیا ہے, آپ کی پارلیمنٹیرین جو قائمہ کمیٹی ہے اس کو بتایا وزارت خارجہ نے کہ جناب صرف بلو پاسپورٹ یا آپ کا یہ جو سفارتی پاسپورٹس ہیں اس کے ایک تو گورنمنٹ ملازمین, اور جو سفارتی جو آپ کے پاسپورٹ ہیں ان کے علاوہ دبئی جیسا جو ملک ہے یا متحدہ امارات جیسا ملک ہے وہ آپ کو ویزی نہیں دے رہا. اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ سسٹم کے اندر جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے افغانیوں نے بنا لی ہیں آپ کے آئی ڈی کارڈ, اور وہ دبئی وغیرہ پہنچے. تو یہ باتیں جب باہر آئی ہیں تو اس کے بعد جو ہے جو نتیجہ نکلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہمسایہ ملک ہے, جی اس کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا ہے, کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہوگا. ایک تو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے, دوسری دیکھیں ملک دشمن سرگرمی ہے اور آپ کے اداروں نے آنکھیں موندی ہوئی ہیں.
اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ دبئی جیسا ملک، ہم نے اس پر کیا ایکشن لیا آج قائمہ کمیٹی کو پتہ چلا، یعنی متحدہ عرب امارات جو ہے آپ کا یو اے ای، وہاں پر اگر آپ کو ویزا نہیں مل رہا تو پھر پاکستانیوں کا کیا حال ہے؟ آپ آف لوڈ کر رہے ہیں، ادھر ویزے نہیں آپ کو مل رہے. یہ پاکستان کی صورتحال ہے. اس صورتحال کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے آپ کو انویسٹمنٹ آئے گی، اور یہ وہ ممالک ہے جن کی حفاظت کے لیے پاکستان جو ہے، جو دفاعی معاہدہ جب سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے تو ان کے تعلقات یو اے ای کے ساتھ بھی ہیں، ان کے تعلقات قطر کے ساتھ بھی ہیں، بحرین کے ساتھ بھی ہیں، تو یہ ایک ہی گروپ ہے سب. تو وہ گروپ آپ تو جا کے ان کے دفاعی معاہدے ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ملک کے طور پر آپ کی حفاظت کے لیے بھی جو ہم سے ہو سکے گا کریں گے، لیکن آپ کے لوگوں کو یہ ملک جو ہے ویزے بھی نہیں دے رہے. تو آپ کی گورنمنٹ کھڑی کہاں پر ہے؟ کون سی انویسٹمنٹ اس ملک میں؟ آپ تو جو یہاں پر پہلے سے انویسٹمنٹ تھی آپ اس کو نہیں روک پا رہے، پھر آپ کے اپنے لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، یہاں ڈنکیاں لگا کے نکل رہے ہیں لوگ کہ کسی طریقے سے ہم پاکستان سے نکل جائیں. تو میں سمجھتا ہوں صورتحال بہت ابتر ہے. اوپر سے آئی ایم ایف آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ $18 بلین کی ایسے کرپشن سب ہے. کرپشن کی داستان تو وہی آئی ایم ایف جو آپ کو قرض دیتا ہے، اور وہی قرض جو آپ نے سود سمیت ادا بھی کرنا ہوتا ہے. اب وہ جو آپ کو قرض فراہم کرتے ہیں وہ بھی اس چیز کی تصدیق کر چکا ہے کہ آپ نے اتنی کرپشن جو ہے وہ اس وقت آپ کے ملک میں ہے. آپ کو اپنے سسٹم کا ہی نہیں پتا کہ وہ اب چلا کیسے رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں نا، اس کے اندر آپ جو ملک کی عام صورتحال ہے، آئی ایم ایف کی جو جون میں رپورٹ آئی ہے، ورلڈ بینک کی جو جون میں رپورٹ آئی، اس کے مطابق آپ کی جو خط غربت سے نیچے لوگ جو زندگی گزارے ہیں وہ تقریباً 45% ہو چکے ہیں. اس سے پہلے یہ جو تھی یہ کوئی تھی 38%. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہے. اور یہ جو اگر میں اس سے پیچھے 2 سال پیچھے چلا جاؤں تو یہ جو آپ کی تھی اس وقت 25% تھی. تو جو 25% آپ لگا لیں وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور اب یہ 45 پہ چلی گئی. کل میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ جناب اگر عمران خان صاحب نہ آتے اور تسلسل نہ ٹوٹتا تو یہ بات پھر وہیں پہ آ گئی قطع کلامی کی معذرت ہے صاحب کہ جو گورنمنٹ اقتدار میں بیٹھی شخصیت ہے، اگر وہ یہی دعویٰ کرتے رہے کہ اگر بانیہ پی ٹی آئی نہ آتے، اگر عمران خان نہ ہوتا تو یہ سارے معاملات حل ہو جاتے. لیکن وہ سوال، وہ بحث اپنی جگہ، لیکن جب آپ اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر مسائل کے حل کے لیے تو عوام آپ کا ہی دروازہ کھٹکھٹائے گی نا. عام آدمی آپ سے ہی ریکویسٹ کرے گا آٹا سستا کر دیں، چینی سستی کر دیں، اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم کر دیں. تو عام آدمی تو پھر آپ سے اپیل کرے گا. اب ہم اس بحث میں کب تک پڑے رہیں گے کہ فلاں گورنمنٹ آئی اور جو ہے وہ مہنگائی نے مضبوط جڑیں اس کی مضبوط ہو گئی. حالانکہ آئی ایم ایف کی ہی رپورٹ ہے صاحب کہ 2022 میں جو ہے وہ 22 اور 23 کی نسبت یہ جو 24 اور 25 میں مہنگائی کی شرح میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو اب پچھلے ادوار کو آپ چھوڑیں، آپ کے اپنے ادوار میں اب 2 سال سے جو مہنگائی ہے اس پہ بات کون کرے گا؟ جی میں اسی پہ بات کر رہا ہوں نا. 45% اگر بڑھی ہے تو وہ 2 سالوں میں بڑھی ہے، اور اگر 2 سال کی بات کریں تو پچھلی نگران گورنمنٹ بھی شہباز شریف صاحب کی تھی. ایسے ہی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ جناب اگر ایسا نہ ہوتا تو بات یہ ہے کہ جس 45% کی ہم بات کر رہے ہیں آلموسٹ ہوئی ہے، تو وہ تو ہے ان کی اپنی گورنمنٹ کے دور میں. پھر ابھی کل احسن اقبال صاحب کی طرف سے جو ایک جو وفاقی وزیر ہیں جو ہمیں بتائی گئی کہ جناب ملک کے اندر جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ 7% بڑھ چکی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب جس ملک کے اندر 11 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں تیزی سے جو پالیسیز آئی ہیں، اور بے روزگاری کی شرح اتنی زیادہ ہو چکی ہے. ایک طرف میاں شہباز شریف صاحب نے جا کر باہر یہ کہی بات، یہ جو ابھی ہم جس پر بات کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ملک جو ہے اس کے اندر جتنے بھی نوجوان ہیں یہ تو نوجوان ہیں، ہماری پاپولیشن کی بڑی آبادی، اور ہم ان کو ٹیکنیکل ہنر دے رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اے آئی سے ان کو لیس کر رہے ہیں، ان کو باقی جو دیگر تکنیکی جو ایجوکیشن ہے وہ دے رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں ایسا کچھ ہو رہا ہے. ہماری تو یہاں غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تعلیم اتنی مہنگی ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنا، عام جو ایجوکیشن حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم دعوے کر رہے ہیں، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی نیچے کچھ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. پریکٹیکلی جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے دعوے وعدے نعرے وہیں پہ ہیں جہاں پہ تھے. آگے بڑھیں گے. احسن صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ 7 دسمبر کو پشاور میں جلسے کا اعلان کیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی نے جو ہے وہ شہر کے 100 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک گرینڈ میٹنگ بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے تو یہ بتائیں جو 7 دسمبر کو پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس جلسے کی اہمیت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس جلسے کی ٹائم لائن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پی ٹی آئی جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ان کا احتجاج تیزی سے اب بڑھنا شروع ہو گیا. بیچ میں گیپ آ گیا تھا، اور ابھی ہم نے وہ جو جیل کے سامنے جو صورتحال دیکھی،
وہاں پر جیسے انہوں نے احتجاج کیا، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آرگنائز کر رہے ہیں اس وقت سی ایم جو ہے، جو اس وقت احتجاج جو ہے جو کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ہو رہا ہے، اس کو آرگنائز اس انداز سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے تمام اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو کہا ہے کہ جو ایک خاص انہوں نے ٹائم دیا کہ ہفتے میں وہ جا کے اکٹھے ہوا کریں، اسلام آباد میں بھی اکٹھے ہوں، تاکہ ایک مومنٹم جو ہے اس کو بوسٹ کیا جا سکے، ایک مومنٹم کو بنایا جا سکے کہ عمران خان صاحب کی جو جیل کے اندر موجودگی ہے اس کو ختم کسی طریقے سے کیا جا سکے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اب ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے پشاور کے جلسے کی بات کی ہے 7 دسمبر کو، اور اس کے اندر تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید وہاں تک محدود نہ رہے یہ پاکستان سے، ابھی تو وہ پشاور میں کریں جہاں وہ آسانی سے کر سکتے ہیں، اس موومنٹ کو چلانا چاہتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ تو بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن اسی دوران آج جماعت اسلامی کی طرف سے بھی 7 دسمبر کی کال آ گئی ہے، لیکن ان کا ایجنڈا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ بھی ملک گیر احتجاج جو ہے 7 دسمبر کو انہوں نے شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلی کی طرف ایک قدم ہوگا، یا ایک لانے کے لیے جو تبدیلی وہ چاہتے ہیں اس کی طرف ایک آپ سمجھے کہ ایک جماعت اسلامی جو ہے جو موو کرے گی، یہ اس کا ایک سٹیپ ہوگا۔ ایسا سب چونکہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس تائش میں ترمیم کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا، اور چونکہ وہ ان کے پاس بھی ایک اسٹریٹ پار ہے، اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے بھی غالباً 6 یا 7 تاریخ کی ہی ڈیٹ اناؤنس کر رکھی ہے، تو ان کے پاس بھی ایک اسٹریٹ پار ہے۔ اب پیچھے پی ٹی آئی رہ جاتی ہے، اگر تو جماعت اسلامی پی ٹی آئی ایک ساتھ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر تو گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا ٹف ٹاسک ہوگا، یا اس سے پہلے ہی کچھ ایسی پلاننگ، چونکہ پی ٹی آئی جب بھی کسی احتجاج کے حوالے سے بات کرتی ہے تو گورنمنٹ کی پلاننگ اس حوالے سے بڑی اسٹرکٹ ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی پلاننگ میں گورنمنٹ جو ہے وہ جیسے پہلے کامیاب ہوتی ہے وہ اسی طرح ہو جائے گی، پھر پی ٹی آئی کا جو 7 دسمبر کا جلسہ ہے یا احتجاج ہے وہ اس طرح ایک حتمی شکل اختیار نہیں کر پائے گا جس کی امید اس وقت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو پہلو یہ ہے کہ آپ احتجاج کرتے ہیں جیسے پی ٹی آئی نے کیا، اناؤنس کر دیا دسمبر میں 7 دسمبر کو، اور جماعت اسلامی نے بھی کر دیا، تو اس سے یہ امید بنتی ہے کہ جناب شاید یہ جوائن کر لے جو احتجاج ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی، یا اس احتجاج سے گورنمنٹ کو ایک ٹف ٹائم ملے گا، کیونکہ 2 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گی یا احتجاج کر رہی ہیں یا تحریک چلا رہی ہیں، تو اس کا فائدہ جو ہے الٹیمیٹلی بظاہر تو پی ٹی آئی کو لگتا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے مصباح، بعض اوقات آپ کسی کا شو جو ہوتا ہے اس کو فلاپ کرنے کے لیے، لوگوں کی اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ اپنا شو لگا لیتے ہیں، رائٹ۔ اور جماعت اسلامی کے ساتھ اگر آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری جگہوں پر ان کے ساتھ بھی اور دوسری بھی پارٹیاں یہ کرتی ہیں، مثلا جماعت اسلامی کا کوئی بڑی موومنٹ کرنے جا رہی ہے تو کوئی اور مذہبی جماعت اپنا شو لگا لے گی، تو اس کے پیچھے کچھ ہینڈز ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ ناکام کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کی توجہ اس احتجاج پر نہ جائے جو کہ بیسیکلی وہ احتجاج جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم ہے، یا عمران خان کی آزادی ہے، یا جوڈیشری کے اوپر جو کچھ ہوا ہے۔ ایک وہ احتجاج ہے وہ جو سٹارٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا احتجاج بلدیاتی انہوں نے کر دیا کہ جناب وہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ چونکہ جماعتیں غیر جماعتی نہیں ہو سکتے تو بڑا ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے، تو جماعت اسلامی سڑکوں پر آ گئی ہے۔ تو اب دوسرا جو پہلو یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اس جلسے کو یا اس احتجاج کو جو وہ کرنے جا رہے ہیں 7 دسمبر کو، جماعت اسلامی اس کو فلاپ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایسا صاحب کسی بھی جمہوری یا پھر روشن خیال جو معاشرہ ہے اس میں مقبولیت کا جو پیمانہ ہے آپ کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں مقبولیت کا، اگر کسی سیاست کی جماعت کی کوئی مقبولیت ہے تو اس کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کا ہونا، پھر اس صاف یا شفاف انتخابات کے بعد جو گورنمنٹ بنتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ حقیقی جمہوری جماعت۔ اس وقت آپ کے نزدیک جمہوری جماعت کیا ہے اور جمہوریت کا پیمانہ بیسیکلی کیا ہے؟ دیکھیں جمہوریت کے اندر نا اگر اس کی بات کریں گے تو وہاں حکومتی جماعتیں بھی ہوتی ہیں جو اقتدار میں آتی ہیں، اور اپوزیشن بھی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ جو اپوزیشن والے ہیں جی وہ زیادہ پاپولر ہیں اور جو حکومت والے ہیں تو وہ جمہوری نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آمریت بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ اپوزیشن بڑا شور مچا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اپوزیشن اور حکومت۔ اگر پی ٹی آئی حکومت میں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن میں نون اور پیپلز پارٹی ہو، تو یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، تو خیر یہ پیمانہ نہیں ہے۔ پیمانہ ایک تو ہے کہ کچھ سرویز ہوتے ہیں، اچھا اس میں بہت سارے جعلی سرویز بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل پیمانہ وہی آ جاتا ہے کہ کسی کی مقبولیت جاننے کے لیے وہ اب کے صرف الیکشنز ہیں، پھر الیکشن کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ جناب کون سی جماعت زیادہ مقبول ہے۔ اچھا اس میں آپ یہ کہیں کہ جی بالکل پھر الیکشن تو پاکستان میں دنیا میں بھی کہیں نہیں ہوتے، چھوٹا موٹا کام تو چل رہا ہوتا ہے،
اچھا لیکن مجموعی طور پر ہمارے ہاں تو ایسے جیسا پھر نہ سیاست ہے اور نہ ہی پھر وہ جمہوریت نظر آتی ہے, تو الیکشن بھی صاف اور شفاف نہیں ہے, سیاست بھی نہیں ہے, جمہوریت بھی نہیں ہے, تو پھر اب تو آپ کے وزیر خارجہ بھی جب لفظ کہتے ہیں تو ہائبرڈ نظام کہتے ہیں. اچھا یہ ہائبرڈ نظام ابھی نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہائبرڈ نظام تھا, کیونکہ جب یہ وہ کہتے تھے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے فوج ایک پیج پہ, تو وہ بھی ہائبرڈ نظام تھا. جب وہ باجوہ صاحب کی بڑی تعریفیں کرتے نہیں, عمران خان صاحب تھکتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے پیچھے کھڑی ہے فوج, یہاں اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے کھڑی ہے, تو اس وقت بھی وہ ہائبرڈ نظام ہی تھا. اب وہ دوسروں کو ہائبرڈ نظام کا تانا دیتے ہیں, لیکن یہ دونوں بیسیکلی ایک ہی تسلسل ہے, اس میں پولیٹیکل چہرے بس بدل گئے, باقی اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے. بالکل. ایسے صاحب چونکہ پروگرام کے آخری سے کی چند منٹ باقی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ بھی ضرور کامنٹ کریں. بھارتی وزیر دفاع کے بیان کے خلاف سندھ اسمبلی نے قرارداد جو ہے وہ متفقہ طور پہ منظور کر لی ہے, اور سندھ اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کے وزیر دفاع نے جو تاثر دیا وہ زیادہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے ٹھیک کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر, اگر اسمبلی سے قرارداد پاس کروائی ہے تو بالکل ٹھیک کیا, بلکہ یہ تو نیشنل اسمبلی میں باقی جگہوں پر بھی ہونی چاہیے. پاکستان ایک آپ سمجھیں کہ ذمہ دار ملک ہے, ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے, اور پاکستان کی فوج ایک سنجیدہ قسم کی فوج ہے, اور وہ بڑی نپے تلے انداز میں اپنی جو ہے ایکشن اور ری ایکشن کا اظہار کرتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے شور مچا رہے ہوتے ہیں, تو بڑے کیلکولیٹڈ قسم کے بیانات ہماری طرف سے آتے ہیں. لیکن وہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو بیانات دے رہے ہیں, وہاں پر ایک اور بھی اب شور مچا ہے کہ جناب یہ بیان آپ واپس لیں, غیر ذمہ دارانہ جو ہے بیان ہے. لیکن اب دیکھیں نا, آپ نے بیان دے دیا سندھ کا کہ جی ہم سندھ کے وہ جو نقشوں کی باتیں آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ پہلے انڈیا کا نقشہ تو بچائیں نا, کہ کہیں انڈیا کا نقشہ نہ جو ہے وہ بدل جائے, کیونکہ پاکستان اگر گریٹر پاکستان کے نقشے کی طرف چلا گیا تو ماں بھارت کا خواب تو آپ کا چکنا چور ہو جائے گا. کیونکہ پاکستان اگر گریٹر پاکستان کی طرف گیا تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ پورے ہندوستان کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سرحدیں ملنی چاہیے, مل جائیں گی, مل سکتی ہیں, لیکن کس انداز میں؟ جب پاکستان پورے انڈیا پہ قبضہ کر لے گا, پاکستان کی گورنمنٹ ہوگی وہاں پر, اسی طرح جیسے 1000 سال ہم نے وہاں پہ حکومت کی ہے. صحیح. تو پاکستان اگر جو ہے وہ گریٹر پاکستان کی جانب بڑھا تو پھر آپ کا جو مہابھارت کا خواب ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. نیکسٹ ویک پھر ملاقات, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.